बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक जो है मुज़ारे के तग़य्युरात चल रहे थे। अब वो जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, अम्र और नहीं का बयान। ठीक है, तो अम्र के ऊपर मेरी पिछले भी जो 10 सबक बुक वाली सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें ये वाला चैप्टर आया था। वहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में जो बुक के अकॉर्डिंग इसको जो है समझाया था। अभी थोड़ा सा इसमें और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे रूल होते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अम्र और नहीं किसे कहते हैं? ठीक है, अम्र मतलब होता है हुक्म देना। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि अम्र के माने हैं किसी काम के करने का हुक्म देना, यानी किसी काम का हुक्म देना। ठीक है, जब हम अगर किसी को कहें कि मतलब ये काम करो, ठीक है, जैसे होता है फ़अला, यानी होता है करना। ठीक है, तो बोलेंगे हम इफ़अल, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? करो। ठीक है, इस तरीके से। और नहीं के माने होते हैं किसी काम करने से मना करना, यानी कि अगर हम किसी को कुछ काम करने से रोकते हैं, जैसे बोलते हैं मत करो, तो इसका मतलब हो गया कि ये कौन सी फ़ेल है? फ़ेल नहीं है। ठीक है, तो फ़ेल नहीं का जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फ़ेल नहीं में मतलब किसी काम को करने से रोका जाता है। तो फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं दोनों को बनाने के रूल जो हैं थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ़ेल अम्र के बारे में। ठीक है, तो फ़ेल अम्र यानी कि जिस फ़ेल से किसी काम का हुक्म मालूम हो, जैसे फ़अला से इफ़अल हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ़ेल अम्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक और एग्ज़ाम्पल लिया है, इज़हब। ठीक है, इज़हब यानी होता है तू जा। ज़हब यानी होता है वह एक मर्द गया। यज़हबु यानी कि वह एक मर्द जाता है या जाएगा, लेकिन इज़हब यानी हो गया तू जा। ठीक है, और जो अम्र होता है वो मुज़ारे का पाबंद होता है, यानी कि अम्र की जो रूल्स हैं, अम्र की जो गर्दान हैं, वो मुज़ारे पे डिपेंड करती है। यानी मुज़ारे में जैसा एराब होंगे उसको मतलब कि उस चीज़ को जो है अम्र में के रूल्स में ध्यान रखना पड़ता है, और उसी के हिसाब से फिर वो अम्र की गर्दान बनती है। ठीक है, फ़ेल नहीं का भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जिस फ़ेल से किसी काम के करने को रोका जाए तो उसको क्या कहते हैं? फ़ेल नहीं। ठीक है, मसलन यानी होता है एग्ज़ाम्पल, यानी कि ला तज़हब यानी तू मत जा। ठीक है, अब है हमारा फ़ेल अम्र। तो फ़ेल अम्र की कितनी किस्में होती हैं? फ़ेल अम्र की होती है 2 किस्में। सबसे पहली किस्म होती है अम्र हाजिर, और सेकंड होती है अम्र गायब। ठीक है, फ़ेल अम्र की कितनी किस्में होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ फ़ेल अम्र, यानी कि फ़ेल अम्र की किस्में तो 2 होती है। एक तो अम्र हाजिर होगी, एक अम्र गायब होगी। ठीक है, हाजिर मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। गायब मतलब होता है एब्सेंट। तो हाजिर के कितने सीगे होते हैं? 6 सीगे होते हैं टोटल, 3 मुअन्नस के, 3 मुज़क्कर के। ठीक है, और गायब के कितने सीगे होंगे? वो भी 6 होंगे, 3 मुअन्नस के, 3 मुज़क्कर के। ठीक है, यानी कि कोई भी गर्दान होती है तो उसमें मतलब कोई भी टेंस होता है तो उसमें टोटल अरबी में कितने सीगे होते हैं? 14 सीगे होते हैं। ठीक है, और 14 सीगों में क्या होता है? तीन मुज़क्कर सॉरी 6 जो होते हैं वो हाजिर होते हैं सीगे, 6 गायब होते हैं। तो 6 मतलब स्टार्ट कैसा होता है? पहले मुज़क्कर गायब, फिर मुअन्नस गायब, फिर मुज़क्कर हाजिर, मुअन्नस हाजिर, और फिर लास्ट में 2 सीगे होते हैं, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। ठीक है, तो अम्र हाजिर मारूफ़ के 6 सीगे हैं। ठीक है, तो अम्र हाजिर मारूफ़ के 6 सीगे हैं, 3 मुअन्नस है, 3 मुज़क्कर हैं। आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जूम रखा है ताकि लिखने वालों जो भी लिखना चाहते हो अच्छे से लिख सकें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अम्र हाजिर मारूफ़ बनाने का कायदा। ठीक है, अम्र हाजिर को बनाने का क्या रूल होता है? वो मैंने आपको बताया है कि अम्र जो है वो मुज़ारे से रिलेट करता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उससे पाबंद होता है। उस मुज़ारे के ऊपर जो भी एराब लगे होते हैं उनको बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो हम लोगों को अम्र पढ़ने से पहले, जो लोगों ने अम्र पढ़ने से पहले मुज़ारे नहीं पढ़ा है तो वो पहले मुज़ारे पढ़ें, उसके बाद जो है अम्र को पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज जो है सारी चीज़ें लिख कर रखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं मुज़ारे के 6 सीगे हाजिर,
اوکے ٹھیک ہے. ابھی ہم امر حاضر پڑھ رہے ہیں, امر حاضر معروف پڑھ رہے ہیں, تو ہم لوگ صرف حاضر کی 6 صیغوں کی بات کریں گے یہاں پر صرف. ٹھیک ہے, اس کو نا ٹکڑوں میں مطلب کہ ڈیوائڈ کر دیا ہے تاکہ اچھے سے جو ہے ساری چیزیں سمجھ میں آئے. تو مضارع کے جو 6 صیغے ہیں حاضر کے, ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے بریکٹ میں حاضر لکھا ہوا ہے, جن میں تے ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مضارع کے جو 6 صیغے کون کون سے ہوتے ہیں حاضر والے. مضارع حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں, تین مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے. یعنی کہ مذکر حاضر کے 3 صیغے کون سے ہو گئے, تفعلوا, تفعلان, تفعلون. اور مؤنث حاضر کے 3 صیغے کون سے ہو گئے, تفعلینا, تفعلان اور تفعلنا. ان میں سٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے, تے ہوتا ہے. تو تے کو جو یہاں پر کیا بولتے ہیں, مضارع علامت. ٹھیک ہے, تے جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, مضارع علامت ہوتا ہے. یہ اس میں مطلب کہ آپ کو بولیں گے مضارع علامت, تو یہاں پر ہمیں تے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, پھر تے کو جو ہے ہم کو ہٹا دینا ہے اور شروع میں حمزہ وصل لگا دینا ہے, یعنی کہ الف لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کا رول آپ کو میں پھر سے بتاؤں کہ جو مضارع کی جو مضارع حاضر کی جو 6 صیغے ہیں, 3 مذکر اور 3 مؤنث, تو اس میں آپ لوگوں کو خاص خیال سب سے پہلے یہ رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم کو جو ہے تے ہٹا دینا ہے. میں آپ لوگوں کو ابھی کر کے بھی بتاؤں گی, پہلے سارے رولز بتا دوں. تے کو جو ہے ہمیں ہٹا دینا ہے, جیسے کہ تفعلو ہے. ٹھیک ہے, واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تفعلو, تو ہمیں تفعلو میں سے تے کو ہٹا دینا ہے. تو کیا بچا, فعلو. مطلب میں آپ کو کر کے بتا دوں گی. ٹھیک ہے, تو وہ بچا ہے, میں آپ کو یہاں پر بھی بتا سکتی ہوں. جیسے کہ ہوتا ہے, یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں, جیسے کہ ہوتا ہے تفعلو. ٹھیک ہے, یہ پہلا رول ہے. اس میں ہم کو کیا کرنا ہے کہ مضارع کے جو حاضر کی صیغوں میں جن میں تے ہے, ٹھیک ہے, 6 میں تے ہے, تو ہم کو سب سے پہلے ہٹا دینا ہے تے کو. ٹھیک ہے, اور کیا لگا دینا ہے, حمزہ وصل. حمزہ وصل یعنی ہوتا ہے الف. ٹھیک ہے, اور فے, عین اور یہ لام. ٹھیک ہے, اور ایسا کر لینا ہے. اب اس پہ اعراب کیسے لگیں گے وہ ہم نیکسٹ رول. سیکنڈ ہے, اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل بھی مضموم ہوگا, اور اگر عین کلمہ مکسور ہے تو مفتوح ہے تو حمزہ وصل بھی مکسور ہوگا. ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر مضارع کا عین کلمہ, تو عین کلمہ کون سا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کہ ہم ماضی کا لیتے ہیں فعلا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو یہ عین کلمہ ہے, ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچ والا حرف ہے, یعنی جو سیکنڈ والا حرف ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ عین کلمہ. جیسے کہ ہوتا ہے تفعلو, تفعلو. ٹھیک ہے, تفعلو, تو یہ فعلو میں فعلا اور تفعلو, تو عین کلمہ. تو عین کلمہ کون سا ہو گیا, جو ہمارا تھرڈ والا کلمہ. جیسے فعلا تو ماضی ہو گیا, لیکن فعلا کا مضارع کیا بنا ہے, تفعلو. ٹھیک ہے, تو یہ جو تفعلو یعنی کہ جو اس کی جو فعل ہے فعل, فے عین لام میں جو درمیانی حرف ہوتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, عین کلمہ بولتے ہیں. جیسے کہ ہم ذہبا کا بھی میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں, تذہبو. ٹھیک ہے, تو اس میں عین کلمہ کون سا ہو گیا, ہے, ذہبا سے بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جیسے ہوتا ہے نا ذہبا, تو اس میں جو درمیانی حرف ہے وہ یہاں پر کیا ہے, تو یہاں پر بھی ہے آئے گا. تو یہ والا جو ہے, اس کے اوپر جو اگر اعراب ہوگا وہی اعراب کہاں پر لگے گا, امر کے حمزہ وصل پر لگے گا. یعنی کہ سب سے پہلے ہم ایک چیز یہ جان لیتے ہیں کہ اگر مطلب کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مضارع کا جو عین کلمہ ہے, ٹھیک ہے, مضارع کا جو تھرڈ والا حرف ہے, یعنی کہ جو اس کا درمیانی حرف ہو گیا تھرڈ والا, مطلب لاسٹ سے سیکنڈ والا حرف, ٹھیک ہے, اگر اس کے اوپر پیش ہے تو حمزہ وصل یعنی کہ الف پر, امر کے الف پر بھی پیش آئے گا. اور اگر مضارع کے عین کلمہ یعنی کہ جو تھرڈ والا حرف ہے, یعنی لاسٹ سے سیکنڈ والا حرف اگر مکسور ہے یا مفتوح, یعنی کہ اس پر اگر زبر ہے یا صبر ہے یا زیر ہے, ٹھیک ہے, تو اس پر زیر ہی ہوگا. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل کے تھرو میں آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسے ہم لوگوں نے مضموم ہے, مضموم مطلب ایسا ورڈ جس پر پیش ہو, مفتوح یعنی ایسا ورڈ جس پر کی زبر ہو, اور مکسور یعنی ایسا ورڈ جس پر کی زیر ہو. ٹھیک ہے,
تو سب سے پہلے میں نے اگزامپل لیا ہے مضموم کا، تو مضموم کا اگزامپل ہمیں سب سے بہتر ہے کہ تنصرو، ٹھیک ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے تنصرو. اس کا جو ہے لاسٹ مطلب تھرڈ والا حرف یعنی کہ سواد پر کیا ہے، اس پر پیش ہے، ضمہ ہے، کیا ہے، سواد پر پیش ہے، تو یہ کیا ہے تنصرو. تو ان کا مطلب یہ رولز جو ہے میں آپ کو اگزامپل کے تھرو سمجھا رہی ہوں. تو تنصرو یعنی کہ تھرڈ والا حرف پھر کیا ہے، پیش ہے، تو اس سے امر کیسے بنے گا، انصر. تو انصر کیوں بنا ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو الف پر کیا آیا ہے، پیش آیا ہے. پیش کیوں آیا ہے، الف پر کیا اعراب آئے گا، یہ مضارع کی گردان ڈیسائیڈ کرے گی، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ مضارع کے جو لاسٹ سے سیکنڈ والا حرف ہے یعنی کہ سواد ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو اس کا ماضی تھا نصرہ، تو نصرہ میں کیا ہوا، یہ سواد درمیانی حرف ہوا، اس کو کیا بولیں گے ہم، عین کلمہ. تو عین کلمہ کسے کہتے ہیں کہ جو مطلب درمیانی حرف ہوتا ہے ماضی کا، اس کو عین کلمہ مطلب ہم کو وہاں ماضی تو ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم وہاں سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس پر اگر سواد پر پیش ہے تو یہاں پر الف پر بھی پیش آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، انصر، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. سیکنڈ ہم نے لیا ہے مفتوح، ٹھیک ہے، مفتوح یعنی زبر والا ورڈ، ٹھیک ہے. تو ذہبہ ہوتا ہے اس کا ماضی اور تذہب جو ہے اس کا مضارع ہے. تو تذہب سے کیا بن گیا، یہ اذہب. اذہب کیوں بنا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے تذہب اس کا جو درمیانی حرف یعنی اس کا جو عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ سے سیکنڈ والا جو ہے تو اس پر کیا ہے، زبر ہے، تو الف پر کیا آیا ہے، زیر آیا ہے، ٹھیک ہے. اذہب یعنی تو جا. اور تھرڈ جو ہے وہ مکسور ہے یعنی کہ زیر والا ہے، تجلیسو. مضارع میں اگر درمیانی عین کلمے پر یعنی عین کلمہ یعنی لاسٹ سے سیکنڈ والا، ٹھیک ہے، جو درمیانی حرف ہو گیا، مضارع کی اگر عین کلمے پر اگر زیر ہے تو امر کے حمزہ وصل یعنی امر کے الف پر بھی زیر ہوگا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں صرف مضارع کی گردان کو اچھے سے دھیان میں رکھنا ہے اور اس میں ہم کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ مضارع کا جو عین کلمہ ہے یعنی کہ جو اس کا درمیانی حرف ہے، ٹھیک ہے، اس پر کیا آ رہا ہے. اگر اس پر پیش آ رہا ہے تو حمزہ وصل یعنی کہ امر کے جو الف آئے گا اس پر بھی پیش ہوگا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مضارع کے عین کلمہ یعنی کہ درمیانی حرف پر اگر زبر یا زیر ہے تو حمزہ وصل یعنی الف پر اونلی زیر ہوگا، ٹھیک ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ اس پر مفتوح ہے پر مفتوح ہے لیکن اس پر مکسور آیا، اس پہ کسرہ آیا ہے، اس پہ فتح ہے لیکن اس پر کسرہ آیا ہے، کیونکہ اس کا رول ہے کہ یا تو حمزہ وصل پر صرف زیر اور صرف پیش آ سکتا ہے، اس پر فتح کبھی نہیں آتا ہے. تو یہ چیز ہمیں خاص دھیان میں رکھنی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں سمجھ میں آ رہی ہوگی میری بات، ٹھیک ہے. اور کوئی ڈاؤٹ رہے تو آپ بے شک کمنٹ میں بتائیے، میں انشاءاللہ اس چیز کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں گی، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. پھر جو ہے ہمارا تھرڈ والا ہے آخر کلمہ کو جزم لگا دو، یعنی کہ آخر کلمہ آخر لام کلمہ یعنی کہ جو اس میں رول کیا ہے امر بنانے کا، ہم لوگ لاسٹ میں اور اچھے سے پریکٹس میں آپ کو 2-4 کر کے بتا دوں گی. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آخر جیسے کہ تجلیسو ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اگزامپل بتا رہی ہوں، تھرڈ پوائنٹ کو سمجھا رہی ہوں. جیسے کہ تجلیسو ہے تو اس میں سے ہم اپنوں کو امر بنانا ہے، تو امر بنانے کے لیے ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، جو ہے یہ تے کو ہٹانا ہے، ٹھیک ہے، یہ رول ہے اس کا، تے کو ہٹا دینا ہے اور شروع میں کیا لگا دینا ہے، حمزہ وصل. تو ہم نے لگا دیا یعنی الف لگانا ہے، تو ہم نے الف لگا دیا، اس پر یہاں پر عین کلمہ پر زیر ہے تو یہاں پر بھی زیر آ گیا، ٹھیک ہے. اور آخر کو کیا دے دینا ہے، جزم، یعنی پیش کو ہٹا کر ہم نے کیا دے دیا، جزم دے دیا، تو کیا ہو گیا یہ اجلس، ٹھیک ہے. فورتھ والا ہے اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامت مضارع، ٹھیک ہے، تو مطلب میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، علامت مضارع کیا ہے، یہاں پر تے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عید جو ہے یہ تعید جو ہے اس میں جو ہے مطلب مضارع بنانے کے لیے اس کو کیا بنا، اس کے پہلے کیا لگایا گیا ہے، تے لگایا گیا ہے. تو مضارع بنانے کے لیے اس کے پہلے تے لگایا گیا ہے، تو یہ جو تے ہے یہ کیا کہلائے گا، علامت مضارع، ٹھیک ہے. تو ان کے کہنے کا فورتھ والے پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو
تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ایگزامپل یہاں پر تینوں چاروں دیکھ سکتے ہو۔ علامت مضارع کے بعد، علامت مضارع یہاں پر بھی ہے، تے ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد والا حرف یہاں پر تجلیسوں میں دیکھیے جیم ساکین ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ فعل ایسی ہوتی ہے، افعال کچھ ایسی ہوتی ہے جن میں کہ مطلب علامت مضارع کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکین نہیں ہوتا ہے، تعید ہو، جیسے کہ ڈائریکٹ تعید ہو ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ہوتی ہے افعال ایسی، تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا بولتے ہیں اس کو، الف کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے پہلے تے تو ہٹا دیا ہم نے اس کو بنانے میں، لیکن اس کے پہلے جو ہے الف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم باقی افعال میں کیا کر رہے تھے، جیسے تجلیسوں میں ہم نے کیا کیا کہ تے ہٹایا، ٹھیک ہے، علامت مضارع ہٹا دیا، اس کے بعد ہم نے کیا پڑھایا، حمزہ وصل یعنی الف پڑھایا، اور آخر حرف کو ساکین کیا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو تعیدو ہے، ٹھیک ہے، اس کا مضارع والا ہے۔ تو ہم نے اس میں کیا کیا ہے، سب سے پہلے تے کو ہم نے ہٹا دیا ہے، ٹھیک ہے، پھر عین اور دال بچا ہے، تو عین کو جو عین کے اوپر جو اعراب ہے وہ تو رہ نہیں دیا، اور دال کو ہم نے ساکن کر دیا، اس میں ہم کو الف کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو ہے مضارع علامت مضارع کے بعد جو ہے ساکین والا ورڈ، سکون والا ورڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہمارا 5th پوائنٹ، نون اعرابی ساکت ہو جائے گا اور نون ضمیر جو ہے اپنی حالت پر رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نون اعرابی مضارع کے تغیرات پڑھانے سے پہلے میں نے جو ہے نون اعرابی اور نون ضمیر کے بارے میں بتایا تھا۔ میں ایک بار اور بتا دیتی ہوں کہ نون اعرابی جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں 7، اور نون ضمیر کتنے ہوتے ہیں 2، ٹھیک ہے۔ تو کون کون سے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ 7 نون اعرابی ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ہمارا تثنیہ مذکر غائب، جو مطلب کہ آخر میں جن کے نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آخر میں جن کے نون ہوتا ہے وہ مطلب 7 صیغے ایسے ہیں، اور نون ضمیر 2 صیغے ہیں، جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب کے جو جن لاسٹ میں نون آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ 2 صیغے نون ضمیر کہلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مضارع کے جتنے بھی صیغے ہیں جن میں آخر میں نون آتا ہے، یعنی کہ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، اور تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، اور واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، یہ جو 7 صیغے ہیں یہ نون اعرابی کہلاتے ہیں، اور مطلب ان میں جو نون ہے وہ نون اعرابی کہلائے گا، اور جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب میں جو ہے یفعلنا تفعلنا والا جو صیغہ ہے وہ والا نون کیا کہلاتا ہے، نون ضمیر کہلاتا ہے۔ تو نون اعرابی جو ہے وہ گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہٹ جاتا ہے، اور نون ضمیر اپنی حالت پر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ امر بنانے کا جو ہے یہ رول ہے، ٹھیک ہے، ہمیں امر کی گردان کو جو ہے وہ یاد تو کر ہی لینا ہے، بٹ اس کا جو ہے رول ہوتا ہے، ہر چیز کو ہم ایک رول سے اس کی کیا بولیں گے، اس کے جو بیس ہے ہم اس سے چلیں گے تو وہ چیز ہمیں اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ ہمیں یہ چیز کو مطلب کہ رٹنا نہیں ہے، سمجھ کے چلنا ہے، تاکہ ہم کسی بھی فعل کو جو ہے بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے 6 والا، وہ کیا ہے، آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ مطلب کہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پر ایک ایگزامپل ہے، جیسے یہاں پر مضارع کی ایگزامپل کیا دیا ہوا ہے، تدعو، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بنا ہے، ادعو، ادعو، تو بلا، تو اس میں کیا ہے، یہ واو جو ہے یہ کیا ہے، حرف علت ہے۔ تو اگر اس ٹائپ کی جو بھی افعال ہوتی ہے ان میں اگر حرف علت آتا ہے تو اس کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے میں نے سمجھایا ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں آپ کو تھوڑے سی 1-2-4 فعل لے کر بتا دیتی ہوں۔ جیسے اگزامپل لیتے ہیں، ضربا، یضرب، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ جو اس کا عین کلمہ ہے، یعنی کہ جو درمیانی حرف کہلایا رے، اس پر کیا ہے، زیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ضربہ ہے یہ،
ہمیں یہ کیسے پتہ چلنا ہے کہ این کلمہ کون سا ہے؟ جیسے اس کا ماضی میں جو ہے درمیانی حرف کیا ہے؟ رے ہے، تو یہ رے کیا کہلائے گا؟ اس کا این کلمہ. اور وہ مضارع میں کیا ہے؟ لاسٹ سے سیکنڈ ہے، یعنی کہ جو این کلمہ ہے وہ رے ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کو امر بنانا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ضربا یضربو، یضربو، یا پھر ہم اس کو تدریبو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامپل ہم حاضر پڑھ رہے ہیں تو میں نے اس کو حاضر کر لیا ہے. تو ہم کو سب سے پہلے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو علامت مضارع ہے یعنی تے ہے، اس کو ہم کو ہٹانا پڑتا ہے. تو کیا بچا ہمارے پاس؟ دواد، رے اور بے بچا. ٹھیک ہے، علامت مضارع ہٹانے کے بعد ہم کو کیا بڑھانا پڑتا ہے؟ حمزہ وصل یعنی الف. ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے حمزہ وصل پر وہی اعراب آتا ہے جو یہاں پر عین کلمے پر ہو. عین کلمے پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں پر بھی زیر آ جائے گا. اور یہ دوات پہ تو یہ ہے ہی صحیح، اور رے پر بھی وہ ہے. اور آخر حرف کو ہم کو ساکین دے دینا ہے. اس میں نون اعرابی، نون ضمیر والا تو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر یہ ہوتا کہ ریبینا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے بنائیں گے؟ سب سے پہلے ہم کو علامت مضارع جو ہے اس کو ہٹا دینا ہے. ٹھیک ہے، اور نون اعرابی جو ہے یہ اس کو بھی ہٹا دینا ہے اور اس کو بھی ہٹا دینا ہے مضارع علامت کو. تو ہمارے پاس کیا بچا؟ دواد، رے، بے اور یہ. ٹھیک ہے، اور ہم کو اس کے پہلے کیا لگا دینا ہے؟ حمزہ وصل. ٹھیک ہے، اور اب رے پر جو ہے اس کے درمیانی حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں پر بھی زیر لگا دیں گے. اور دوات پر جو ہے وہی رہے گا، رے پر بھی وہی رہے گا. اور آخر حرف کو کیا دے دینا ہے؟ ساکن. یعنی کہ تدریبینا سے جو ہے اس کا امر کیا بنا ہے؟ یہ جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ امر. ادریبی. ٹھیک ہے، تو کردان تو جو ہے ہم انشاءاللہ یاد کر ہی لیں گے، لیکن میں نے جو آپ کو تھوڑے بہت ایگزامپل دیے ہیں وہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اور اس چیز کی اچھے سے اور پریکٹس کرواؤں تو پلیز کمنٹ کیجئے گا، اور جو بھی ضرورت مند ہیں اس چیز کے ان کو ضرور شیئر کیجئے گا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو ہے میں نے جو بھی پڑھایا ہے سمجھ میں آیا ہوگا. اور کوئی سجیشن ہو تو پلیز وہ بھی آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اپن جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.